खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि एक बार फिर खुदावंद ने ये फजल बख्श दिया कि हम उसके कलाम को सीख सकें। मेरे अजीज़ों, इन दिनों में पैदाइश की किताब का मुताला हमारा जारी है और मैं खुदावंद का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जितने लोग भी इस वक्त इस स्टडी को सुन रहे हैं इससे ज़रूर बरकत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि खुदा के कलाम से जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो यकीनन हमें खुदा के कलाम से बरकत मिलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहूँगा कि बजाय इसके कि इधर उधर की बातों पर ध्यान दिया जाए, हमें खुदा के कलाम पर ध्यान देना है। खुदा के कलाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें ये बताता है कि वक्त नज़दीक है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मुताले की तरफ जाएंगे और हम जो है ये पहली और दूसरी आयत की स्टडी जो है वो इन दिनों में हमने शुरू की है। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ जो है वो सीखा है और इन दिनों में हम जो है पैदाइश की किताब की पहली और दूसरी आयत की स्टडी जो है वो हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया। ज़मीन सुनसान और वीरान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ज़रा इस हवाले को एक दफ़ा फिर से हम पढ़ लें पहली आयत से। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। ये पहली आयत से 5 आयत तक जो है हमने इसका मुताला किया है और इस पर हमने कुछ बात भी की थी। ज़मीन वीरान और सुनसान हो गई, इसके बारे में बहुत सारे नज़रियात हैं, हम उन पर बात कर रहे थे। तो ज़मीन सुनसान और वीरान हो गई थी, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि इससे पहले भी एक दुनिया थी और वो दुनिया जब खुदा ने तबाह की, जब खुदा ने उस दुनिया को ख़त्म किया, तो फिर क्या हुआ कि वो ज़मीन जो थी वो वीरान और सुनसान और बंजर हो गई थी। तो जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें इस तरह की कोई बात जो है वो नज़र नहीं आती है कि ज़मीन सुनसान हो गई थी या बंजर हो गई थी, या ये एक वेस्ट जो है वो हिस्सा था, या एक अर्थ जो था एक वेस्ट पार्ट था, वेस्ट एंड वॉइड क्या कहना चाहिए इसको, कि एक ख़राब हो गई थी किसी वजह से। तो ऐसा नहीं था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ज़मीन जो है वो शेपलेस थी, उसकी कोई शेप नहीं थी। अगर हम ये मानते हैं तो फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ज़मीन जो है वो एटर्नल है, अबदी है। मैटर एटर्नल नहीं है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि मैटर का आगाज़ हुआ है, ज़मीन का आगाज़ हुआ है। इसलिए ज़मीन जो है पहले से मौजूद नहीं थी, शेपलेस थी और खुदा ने ज़मीन को जो है वो ख़ल्क़ किया। गैप थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे थे कि ज़मीन सुनसान और वीरान हो गई थी, इससे पहले भी दुनिया थी, फिर खुदा ने जो है वो दुनिया को तबाह कर दिया था और उसके बाद जो है वो एक नई दुनिया बनाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता है। उसके बाद खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। यहाँ पर लिखा है कौन सी आयत है ये, दूसरी आयत। यस,
زمین سنسان اور ویران تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ تو خدا کی روح کے بارے میں ہم پچھلے دنوں میں پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ یہودی نظریہ اس خدا کی روح کے بارے میں روح القدس نہیں ہے بلکہ تیز ہوا ہے، اور کچھ مسیحی جو ہیں وہ بھی اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی روح نہیں تھی، یہ تیز ہوا تھی۔ لیکن بائبل مقدس کو ماننے والے زیادہ تر مسیحی جو لوگ ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ روح القدس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی جو ہے، اور جب خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی تو پھر اس کے بعد جو ہے خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ خدا کی روح پانی کی سطح پر کب سے جنبش کر رہی تھی، اس سے پہلے کیا تھا، ہمیں جو ہے اس کے بارے میں کوئی ریکارڈ جو ہے ہمیں بائبل مقدس کے اندر نہیں ملتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر کب سے جنبش کر رہی تھی۔ لیکن صرف اتنا لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کافی ساری باتیں سیکھی تھی، لیکن مسیحی جو عقیدہ ہے، جو ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، ہم نئے عہد نامے کو ماننے والے روح القدس کو فوقیت دیتے ہیں، روح القدس کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تخلیق کے کام میں، تخلیق کے دوران تینوں جو ہیں یہ ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں۔ تخلیق کے کام کے اندر ان کا پورا تینوں کا، باپ، بیٹے اور روح القدس کا، جو کہ خدا کی واحد ذات ہے اور خدا کی اس وحدانیت کے اندر کثرت ہے، اور وہ کثرت جو ہے وہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، اور یہی تین اقنوم جو ہے تثلیث کے، یہ تخلیق کے وقت، تخلیق کائنات کے وقت جو ہے یہ اس وقت موجود تھے۔ اسی طرح سے یہاں پر ہمیں ایک اور بات جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ جس طرح سے تخلیق کائنات کے وقت یہ تینوں اقنوم جو ہیں یہ یکجا تھے، ان تین اقنوم جو ہیں وہ اس کریشن کے اس پروسیس کے اندر شامل ہیں، اس پروسیس کے اندر، اس تخلیق کے اندر۔ اسی طرح سے جو ہے نئی تخلیق کے اندر، نئے انسان کی تخلیق کے اندر جو خدا ایک نیا انسان بناتا ہے، نیا مخلوق بناتا ہے، اس کے اندر بھی یہ تینوں اقنوم شامل ہیں۔ یس، کیسے؟ خدا جو ہے، خدا باپ جو ہے، جیسے کریشن کے وقت خدا نے کہا، کلام کیا، خدا باپ کلام کر رہا ہے، اور کلام جو ہے، کلام ہو رہا ہے، خدا باپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اور روح القدس جو ہے یہ تخلیق کا کام کر رہا ہے، یعنی کہ تینوں انوالو ہے۔ سورس جو ہے وہ باپ ہے، اس کے بعد بیٹا ہے جو کہ کلام ہے، اور اس کے بعد جو ہے روح القدس۔ یہ تینوں اس کام کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پہلے باب کی 14ویں آیت کے اندر، اور کلام مجسم ہوا۔ یس، یہ کلام جو ہے یہ مجسم ہوا، اور یہ کلام ہی جو ہے یہ ابتدا میں تھا، اور خدا جب کہتا گیا تو یہ تخلیق کا جو پروسیس ہے یہ ہوتا گیا۔ خداوند یسوع مسیح اس وقت بھی موجود ہے۔ یس، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں مقدس پولس رسول کلسیوں کے خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت کے اندر لکھے کہ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں پیدا ہوں۔ یس، خداوند یسوع مسیح باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں اسی کام کے اندر۔ یوحنا کہتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور اس کے کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس جو ہیں وہ اس کائنات کی، تخلیق کائنات کے جو اس کام کے اندر موجود ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔
زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، زبور غالباً 33 ہے اور اس کی 6 آیت، آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا. یس، اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا. تو خدا نے اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ باپ بیٹا، اس تخلیق کائنات کے اندر باپ بیٹا اور روح القدس موجود ہیں. جس طرح سے تخلیق کائنات کے اندر باپ اور بیٹا اور روح القدس موجود ہیں، اسی طرح سے انسان کی جو تخلیق ہے، جو خدا ایک نیا انسان بناتا ہے، نیا مخلوق بناتا ہے، اور وہ کیسے بناتا ہے، اس کا سورس کیا ہے. خدا باپ جو ہے نجات سلویشن کا جو سورس ہے وہ خدا باپ ہے. اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو کلام ہے، جس نے جسم اختیار کیا. یس، وہ جسم اختیار کر کے وہ مجسم ہو کر دنیا کے اندر آیا، اور اس نے خدا باپ کو جو ہے سب پر ظاہر کیا. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. نہ صرف اس نے خدا باپ کو ظاہر کیا، بلکہ خدا کی نجات کے پلان کو، خدا کی نجات کا جو منصوبہ تھا اس کو ظاہر بھی کیا. اور اس کو ظاہر کیا، نہ صرف اس کو ظاہر کیا بلکہ اس نجات کے منصوبے کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا. اور یہاں پر روح القدس کا کیا کام تھا؟ یہاں پر روح القدس کا یہ کام تھا کہ روح القدس جو ہے وہ اس کی مدد کرتا تھا. خداوند یسوع مسیح کی بڑے بڑے خدا کے کاموں کو سر انجام دینے میں اس نے مدد کی. خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت تک اس نے رہنمائی کی، اور پھر جو ہے وہ ازلی روح کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ ہوا. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا. یہاں پر ہمیں باپ بیٹے اور روح القدس کا کام نظر آ رہا ہے. اور جب ہم اس نجات کے کام کو، اس خدا کے الہی انتظام کو قبول کرتے ہیں تو یہ ہم خدا جو ہے ایک نیا مخلوق بناتا ہے. ہم نیا انسان بنتے ہیں جب ہم خدا کی نجات کو حاصل کرتے ہیں. خدا باپ جس نے ہم سے محبت کی، خدا بیٹا جس نے اس پلان کو ظاہر کیا اور اس کو پورا کیا، اور روح القدس جو ہے آج زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، زندگیوں کو قائل کرتا ہے، خدا کی طرف لے کر آتا ہے. تو انسان جو ہے یہ نیا مخلوق بن جاتا ہے. تو روح القدس نئی تخلیق کے کام کے اندر بھی باپ بیٹا اور روح القدس اسی طرح سے انوالو ہیں جیسے پیدائش کی کتاب کے اندر تخلیق کائنات میں. یس، ہم جو ہے بات کر رہے تھے آگے کہ پہلا دن، دنوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے جو ہے وہ نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ ملینز آف ایئرس کا ایک دن ہے، یعنی کہ ایک دن اور پھر دوسرا دن اور یہ تیسرا دن. یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں بلکہ ملینز، کئی لاکھوں ہزاروں سالوں کا یہ جو ہے یہ ایک دن تھا. تو ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے سیکھا کیونکہ یہاں پر جو دن کے لیے پیدائش کی کتاب کے اندر، عبرانی کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یوم، YOM، یوم. یوم کا جو مطلب ہے وہ ایک لمبا عرصہ ہے، ایک لمبا پیریڈ ہے. اس کا جو مطلب ہے ایک لمبا پیریڈ ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہاں پر لمبا پیریڈ، ایک لمبا دور، اس یوم کو ایک لمبا دور ماننا، یہ پیدائش کی کتاب کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، یہ اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے. ڈے آف ججمنٹ، عدالت کے دن کے لیے یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یوم، یہ یوم ہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ فٹ ہوتا ہے کہ اس میں ایک لمبا پیریڈ ہے، ایک لمبا ٹائم ہے. لیکن یہاں پر پہلا دن دوسرا دن کے لیے جو یوم استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ایک لمبا ٹائم یا ایک لمبا پیریڈ نہیں ہے. وہ یہاں پر 24 گھنٹے کا ہی دن بنتا ہے. جیسے شام ہوئی اور صبح ہوئی اور شام ہوئی
اور صبح ہوئی، یہ اس کانٹیسٹ کے اندر یوم کا ایک لمبا پیریڈ اس کو کہنا، یہ اس کے اندر فٹ نہیں ہوتا ہے۔ یس، یوم کا مطلب یہاں پر 24 گھنٹے کا ہی دن بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا دن جو ہے وہ، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سائنٹسٹ بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ روشنی جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ روشنی کے ہو جانے کا، جب روح القدس جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کر رہا تھا، اور اس جنبش کے دوران میں گریویٹیشنل فورس جو ہے، گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور جب وہ ایکٹیو ہوتی ہے، اس کے جنبش کرنے سے گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی، اور اس طرح سے پھر میگنیٹک فیلڈ جو ہے، میگنیٹک فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی، اور اسی پروسیس میں جو ہے وہ روشنی ہو گئی۔ لیکن یہ جو ہے وہ انسان کی سوچ ہے، خدا جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خدا نے کہا روشنی ہو گئی، روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ انسان کچھ بھی کہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو کسی اور چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یس، یہ روشنی جو ہے یہ خدا کی روشنی تھی، اور خدا جو ہے وہ سورج چاند کے بغیر بھی روشنی دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ یس، اس کے بعد جو ہے ہم دوسری آیت کی طرف گئے، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ بس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ پہلے دن میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے روشنی کو بنایا ہے، اور دوسرے دن میں خدا نے فضا کو بنایا ہے۔ یہاں پر لکھا کہ خدا نے اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے کیا کیا ہے؟ جدا کیا ہے، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا۔ اس آیت پر جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے یہ آیت ہے کہ فضا کے اوپر کا پانی اور فضا کے نیچے کا پانی یہ کیا ہے؟ کیا فضا کے اوپر بھی کوئی پانی تھا اور فضا کے نیچے تو پانی تھا، یعنی کہ زمین پر تو پانی تھا؟ خدا نے دونوں پانیوں کے درمیان میں فاصلہ کر دیا، اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کر دیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے اسکالرز جو ہیں اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ آج کی دنیا، آج کا ماحول، اور اس وقت کا ماحول، آج کا موسم، اور اس وقت کا جو موسم تھا اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس وقت کی فضا، اس وقت کا ماحول، آج کی فضا اور آج کا ماحول، اس میں بہت فرق ہے، بالکل ہی فرق ہے، بالکل ٹوٹلی چینج ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت جو تھا اس کے بارے میں بایولوجسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں فضا کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ پانی سے جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا، اور اوپر کے حصے میں پانی تھا، اور اس پانی کے ہونے کا سبب یہ تھا کہ انسان کی جو عمریں ہوتی تھی وہ لمبی ہوتی تھی۔ اس کی مزید جب میں نے اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں، سورج کی جو شعاعیں ہیں،
یہ ڈائریکٹ زمین پر نہیں پڑتی تھی، یہ پانی جو ہے یہ ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ تھا، اور وہ سورج کی شعائیں جو ہیں، جو خطرناک ریز جو ہیں، وہ زمین پر نہ پڑنے کی وجہ سے، انسان کے اوپر نہ پڑنے کی وجہ سے انسان کی جو عمر ہے وہ لمبی ہوتی تھی، 700 800 سال، 900 سال، 1000 سال تک جو ہے انسان زندہ رہتا تھا۔ ابھی ہم اس بارے میں مزید بات آگے چل کے سیکھیں گے تو کریں گے، کہ ابھی ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ گناہ جو ہے وہ دنیا کے اندر کس طرح سے آیا، لیکن میں بات ابھی کر رہا ہوں کہ فضا کے اوپر کے پانی کو فضا کے نیچے کے پانی سے خدا نے جدا کیا، تو اوپر بھی پانی اس وقت تھا، اس وقت کا ماحول جو ہے وہ بالکل فرق تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی، ہم اکثر سننے میں آتا ہے ہمارے، کہ ایک وجہ یہ تھی عمر کم ہو جانے کی، کہ انسان نے جو ہے وہ گناہ کیا تھا، اور گناہ کے باعث جو ہے عمر انسان کی جو ہے وہ کم کر دی گئی۔ لیکن اس کا یہ جو ایک سائنٹیفک ریزن ہے، جو بات عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے، کہ طوفان نوح سے پہلے تک جو ہے لوگوں کی عمریں، انسان کی عمریں 800 700 900 1000 سال تک جاتی رہی ہیں، لیکن جب طوفان نوح آیا، جب طوفان آیا تو لکھا آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، زمین کے سوتے پھوٹ نکلے، جتنا پانی تھا سارے کا سارا، سب کا سب جو ہے برسا دیا گیا، ختم ہو گیا فضا کے اوپر سے پانی۔ اب بارش کے لیے پانی جو ہے وہ بخارات بن کر جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے، اب وہ سسٹم نہیں ہے۔ اور جب یہ ہو گیا طوفان نوح سے پہلے، اس کے بعد جب بارش ہوئی تو سب فضا کا جو پانی تھا وہ پورے طور پر، مکمل طور پر وہ ختم ہو گیا، اور سورج کی جو ریز تھیں، سورج کی جو شعائیں تھیں، وہ ڈائریکٹ جب انسان کے اوپر زمین پر پڑنا شروع ہوئیں تو ایک سبب یہ بھی بنا انسان کی زندگی کے، انسان کی عمر کے کم ہو جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ وجہ نہیں ہے، گناہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو دونوں چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے، کہ انسان کی عمر جو ہے وہ اس طرح سے کم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جہاں 700 تھا وہاں 70 آ گیا، جہاں 1000 تھا وہاں 100 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ پوسٹ ڈلووین، اینٹی ڈلووین یعنی کہ طوفان سے پہلے اور پوسٹ ڈلووین پیریڈ، یہ دونوں پیریڈز جو ہیں وہ یہ اس وقت کے ماحول کو اور آج کے ماحول کو جو ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ خدا نے اوپر کے پانی کو آسمان کہا، اور نیچے کے پانی کو، اوپر کے پانی کو فضا کہا، آسمان کہا، اور پھر اس طرح سے اس پانی کا جو ہے وہ خاتمہ اس طرح سے ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت میں جو ہے، اس وقت کے دور میں، اس وقت کے ماحول میں اور آج کے ماحول میں بہت بڑا فرق ہے، ان کے بالکل ٹوٹلی فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ یوں اگر کہا جائے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے ہم ابھی تخلیق پر ہی بات کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے۔ خدا نے جو ہے ہر ایک چیز کو، کائنات کو خدا نے جو ہے وہ تخلیق کرنا شروع کیا ہے، تو اس سے پہلے خدا نے جو ہے، ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ 6 دن میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، 6 دن میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو ایک سوال جو ہے وہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے کا دن مانتے ہیں تو صرف 6 دن ہوئے، پھر اس سے پہلے جب خدا نے فرشتوں کو بنایا تو کیا صرف جو ہے وہ فرشتے جو تھے، کیا صرف 6 دن تک ہی وہاں پر بھی گناہ نہیں ہوا، اور پھر کیا صرف 6 ہی دن جو ہے، صرف 6 ہی دن تک جو ہے وہ وہاں پر آسمان پر بھی سکون رہا، پھر اس 6 ہی دن کے اندر جو ہے یہ بغاوت شروع ہو گئی ہے؟ تو بائبل اس کے بارے میں ہمیں زیادہ تو نہیں بتاتی ہے، لیکن
ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا تھا، جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا، تو اس سے پہلے جو ہے فرشتے خدا نے بنائے تھے، اس سے پہلے فرشتے موجود تھے۔ بہت سارے حوالہ جات ہیں کہ فرشتگان جو ہے اس وقت موجود تھے، خدا نے اس وقت جو ہے دنیا بنانے سے پہلے فرشتوں کو خلق کیا تھا۔ اگر مجھے مل جائے حوالہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا۔ یس، ایوب کی کتاب ہے، اس کا 38واں باب ہے، اگر حوالہ یہی درست ہوا تو ایوب کی کتاب ہے، اس کا 38واں باب، اس کی 4 آیت سے۔ اچھا، 4 آیت سے، یس، 4 آیت سے تو ہم بلکہ صرف 7ویں آیت پڑھیں گے، وقت بچائیں گے۔ جب صبح ہم 4 آیت سے پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اوکے، ہم 4 آیت سے اس حوالے کو پڑھیں گے۔ تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سود کھینچا؟ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ آگے سنیے جو آیت جس پر ہم غور کریں گے۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے، یس، صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے۔ صبح کے ستارے یعنی کہ خدا کے فرشتے مل کر گاتے تھے، اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ خدا کے سب بیٹے، یہاں پر جو سب بیٹے کہا گیا یہ فرشتوں کو کہا گیا ہے۔ واہ، کیا بات ہے، زبردست۔ تو یہ اس وقت خدا کے فرشتے موجود تھے، خدا نے فرشتوں کو خلق کیا تھا، یہ مخلوق ہے خدا کی، یہ خلق کی ہوئی یہ، لیکن ہمیں یہ یہاں پر نہیں بتایا گیا کہ خدا نے کب جو ہے ان کو خلق کیا تھا، لیکن یہ اٹرنل نہیں ہے، یہ خدا نے ان کو ان فرشتوں کو جو ہے وہ خلق کیا تھا۔ کیسے خلق کیا تھا؟ کیونکہ زبور کی کتاب کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے، عبرانی کے خط کے اندر بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے۔ دیٹس اٹ، اس نے فرشتوں کو بنایا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اٹس مین کہ خدا نے فرشتوں کو بنایا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے کب فرشتوں کو بنایا ہے۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مخلوق ہیں، لیکن دنیا کی پیدائش سے، کائنات، تخلیق کائنات سے پہلے جو ہے وہ موجود تھے۔ جب خدا نے زمین کی بنیاد ڈالی، جب اس نے اس کی ناپ ٹھہرائی، جب اس نے اس کے اوپر سود کھینچا، یعنی کہ خدا جب اس کائنات کو بنا رہا تھا تو اس وقت اس کے بیٹے خوشی سے گاتے تھے، خوشی سے للکارتے تھے۔ کیا بات، زبردست۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی ہم 4 آیت، 4، 5، 6 آیت تک ہم جو ہے وہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی تو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے۔ خدا نے پانی کا، زمین کا جو پانی تھا، اس نیچے کا پانی جو تھا اس کو ایک جگہ جمع کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ واہ، یہاں پر ایک چیز اور سیکھنے کی کہ خدا یہاں پر ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہا، خدا یہاں پر تجربہ نہیں کر رہا، وہ جو کچھ بنا رہا ہے اس سے پہلے وہ اپنی سوچ، ارادے اور خیال میں تخلیق کر چکا ہے۔ وہ کوئی نئے تجربے کر کے نہیں دیکھا، اچھا میں ایسے کر کے دیکھوں، اچھا یہ ہو گیا یار، بہت اچھا۔ تو وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ جب اس نے تخلیق کیا تو اس نے درست طریقے سے تخلیق کیا، دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار
बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक फलें और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें लगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज इनकी जिन्स के मुवाफिक इनमें हैं उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। एक ही दिन के अंदर दरख्त, पौधे, बीज, मिलियंस, ट्रिलियंस, कुछ भी नहीं, एक दिन में। अब साइंस अंदाज़ा लगाती रहे, ये दरख्त जितना मर्जी कितने हज़ार साल पुराना है। साइंस जो है वो मौजूदा चीज़ों को देखकर, मिसाल आज अगर मैं बीज लगाऊं और तजर्बा करूं कि कितने साल में उगेगा, दरख्त बनेगा, तो उसको एक अरसा लगेगा। लेकिन जब खुदा कहता है उसको हम मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बारे में साइंस अगर कुछ कहती तो साइंस गलत साबित हो जाती, क्योंकि खुदा ने एक ही दिन के अंदर सब कुछ बनाया है। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो, कि दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों। फिर उसके बाद क्या लिखा है? इम्तियाज़ के लिए हों और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर कि दिन पर हुकूमत करे, और एक नैयर असगर कि रात पर हुकूमत करे। और उसने सितारों को भी बनाया। यहाँ पर आप देखें, रोशनी के लिए दो बड़े नैयर बनाए गए, एक नैयर अकबर और एक नैयर अकबर असगर। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि खुदा ने एक दिन के लिए और एक रात के लिए क्या बनाया? दिन के लिए सूरज और रात के लिए चांद। इब्रानी ज़बान के अंदर सूरज और चांद के लिए लफ्ज़ मौजूद हैं, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ पर इस आयत के अंदर सूरज और चांद का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी एक वजह है, और आगे सिर्फ लिखती है उसने सितारों को भी बनाया। क्यों ऐसा किया गया? इसकी वजह क्या थी कि उसने सूरज और चांद का नाम यहाँ पर नहीं लिखवाया। इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त में, जिस वक्त ये किताब लिखी गई, सूरज परस्ती, कमर परस्ती यानी कि चांद की परस्तिश आम थी। लोग सूरज और चांद की परस्तिश करते थे, इनकी पूजा करते थे, इनको देवता मानते थे। और खुदा ने, क्योंकि खुदा इनको, ये हमारे देवता नहीं हैं और ना खुदा ने कहा कि इनको देवता मानो, खुदा ने यहाँ पर इनका नाम लेना भी पसंद नहीं किया। इनको खिदमत पर लगा दिया गया है। ये खादिम हैं। सूरज को काम दे दिया गया है कि वो तेरा काम जो है वो रोशनी देना है ज़मीन पर। चांद तेरा काम है रात को रोशनी देना। तेरा काम रोशनी देना है। तू खिदमत ले नहीं सकता, तू खादिम है, तू मखदूम नहीं है। तू खिदमत ले नहीं सकता, तुझे खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है। लोग इनको देवता मानते थे। खुदा ने इनका नाम भी नहीं लिया, बस एक नैयर अकबर बना दिया, एक नैयर असगर बना दिया। इनको इनके काम पर लगा दिया गया है और बस।
اس کے علاوہ کچھ نہیں، ان کی پرستش نہیں، ان کے لیے اور خدا نے سورج بھی بنایا، واہ خدا نے چاند بھی بنایا، نہیں، یہاں پر جان بوجھ کر ان کا استعمال نہیں کیا گیا۔ آگے لکھ دیا اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، ستارہ پرستی عام تھی، اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور بس پھر اس کے بعد کوئی نہیں۔ اور یہ کس لیے بنایا گیا؟ زمانوں کے لیے، زمانوں کے لیے، نشانوں کے لیے، امتیاز کے لیے، ان کے امتیاز کے لیے، برسوں کے امتیاز کے لیے، کیا تاکہ ان کو پہچانا جا سکے، برسوں میں، زمانوں میں امتیاز کیا جا سکے۔ ایک بات اس سے اور جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے ان الفاظ سے کہ پیدائش کی کتاب جو ہے واقعی ایک پرانی کتاب ہے، یہ جدید دور کی پیداوار نہیں ہے۔ اگر یہ جدید دور کی پیداوار ہوتی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بعد میں لکھی گئی اور یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، تو اس میں یہ عجیب عجیب قسم کے جو لفظ ہیں نا، زمانوں اور نشانوں اور برسوں، ایسا نہ لکھا جاتا، اس میں پھر لکھا جاتا سالوں، مہینوں، ہفتوں، دنوں کی پہچان کے لیے، ان کے امتیاز کے لیے۔ اس سے تحریر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جدید دور کی پیداوار یہ کتاب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی ہے جب ان کی گنتی بھی 10,000 سے اوپر نہیں جاتی تھی، وہ 1,00,000 کو بھی اسی 10,000 کے زمرے میں ہی لے کر آتے تھے، 10,000 سے اوپر گنتی نہیں جا رہی۔ یہ پرانے دور کی ہی کتاب ہے، اور اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جدید دور کی کتاب نہیں ہے۔ یس، ستارہ پرستی عام تھی، سورج پرستی عام تھی، اس لیے خدا نے سورج اور چاند کا نام جو ہے یہ نہیں لیا ہے، ان کو خدمت کے لیے لگا دیے گئے۔ تو امید ہے کہ آپ نے جو کچھ ابھی تک ہم نے سیکھا ہے اس سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی، اور میرا ایمان ہے کہ آپ جو ہے وہ اس اسٹڈی کو نہ صرف خود جو ہے وہ لے رہے ہیں بلکہ اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو شیئر کریں، جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، مکمل طور پر دیکھا کریں، تاکہ اس سے آپ کو برکت ملے، آپ کلام کو سیکھنے والے ہو سکیں، اور جو ہے ہم نہ صرف سیکھنے والے ہو سکیں، ہم سیکھ کر اوروں کو بھی سکھانے والے ہو سکیں۔ تو باتیں تو بہت ہیں، آئندہ آنے والے وقت میں آپ سے بہت ساری باتیں اور کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ